अस्सलाम वालेकुम सामाइन, आप सुन रहे हैं FM 96.6 LCWU की आवाज़। अभी आप सुनेंगे रेडियो फीचर जिसका उन्वान है असरे जदीद में पॉडकास्टिंग की अहमियत। तहरीर व तहकीक वलीशा अली, आवाज़ मोहम्मद अब्दुल हसीब, शोबा इब्लाग़ात लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी। पॉडकास्टिंग के मौजू पर तफसीली बात करने से पहले ये बेहद ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि इस इस्तिलाह के असल मानी क्या हैं और ये रेडियो से किस तरह मुख्तलिफ है, क्योंकि ना सिर्फ हमारे यहाँ पाकिस्तान बल्कि दीगर ममालिक में भी पॉडकास्टिंग और रेडियो के मानी को लेकर काफ़ी तजाद पाया जाता है। पॉडकास्टिंग एक डिजिटल ऑडियो फाइल है, जैसे RRSS चैनल एक सिंडिकेशन सिस्टम या फाइल के जरिए तकसीम किया जाता है और इस तरह ये मखसूस प्रोग्राम्स के जरिए सब्सक्राइब करने के बाद सुना जा सकता है, जो सारिफ की ख्वाहिश पर जब उसे चाहे डाउनलोड की इजाजत देता है। इसे समझने का एक आसान तरीका ये है कि गोया ये किसी रेडियो प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग है और ये कि इसकी वाहिद तकसीम इंटरनेट के जरिए होती है, क्योंकि ये रेडियो लहरों के जरिए मुंतकिल नहीं होती। पॉडकास्टिंग की उन ऑडियो फाइल्स में से किसी को हासिल करने या सुनने के लिए किसी पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना जरूरी है। उनको बराह रास्त भी पेश किया जाता है और सब्सक्राइबर से वेब, कंप्यूटर या पोर्टेबल प्लेयर पर डाउनलोड किया जा सकता है और जहां जब चाहे सुना जा सकता है। अगरचे दस्तयाब पॉडकास्ट की कोई मुत्तफ़िका तादाद तो मालूम नहीं, ताहम सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी एप्पल का कहना है कि इसके 8 जुबानों में फराहम किए जाने वाले 2.5 लाख पॉडकास्टों को 1 अरब से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। पॉडकास्ट पहले 2003 में शुरू हुए। ये ऑडियो फाइल्स हुआ करती थी जो RSS फीड के अंदर बंद होती थी। पहले पॉडकास्ट नशर करने वाले सहाफ़ी क्रिस्टोफर लाइडन बहुत पहले जान गए थे कि पॉडकास्ट का मुस्तकबिल रोशन है। उन्होंने द गार्डियन अखबार को बताया कि पॉडकास्ट के अव्वलीन खालिकों का मकसद हर मर्द, औरत और बच्चे को ब्रॉडकास्टर बनाना था। Open Source is sponsored by listeners like you. Pitch in to keep the world's first podcast going strong. 15 years and counting. Find us at patreon.com/Radio Open Source. And thank you. Ezekiel saw the wheel. He saw that wheel. Way in the middle of the air. Ezekiel saw the wheel. I'm Christopher Lighton. This is Open Source, a new version of an old... बैनुल-अक़वामी जायजा लें तो एक हालिया तहकीक के मुताबिक 40% अमरीकियों ने 2018 में किसी न किसी वक्त पॉडकास्ट सुने। 2008 में पॉडकास्ट सुनने वालों की तादाद सिर्फ 18% थी, जो कि 2018 के मुकाबले में एक बड़ा फर्क है। पॉडकास्ट में खबरों के 1 घंटे के तज्जिये से लेकर BBC के ड्रामे और फरसूदा ख्यालात के हामिल लोगों का सामना करने वाली नाइजीरिया की 4 नौजवान खवातीन के नॉट योर अफ्रीकन क्लीशे और सिंगापुर के टेक्नोलॉजी के एनालाइज एशिया जैसे मुख्तलिफ नू पॉडकास्ट शामिल होते हैं। इन तमाम में एक चीज मुश्तरक है और वो है गुफ्तगू। Hey everyone, welcome to another exciting episode of Not Your African Cliché. My name is Onyeka aka Yeka O, and today we are joined by a guest. ज़ाती पॉडकास्ट शुरू करने के लिए एक रिकॉर्डर की ज़रूरत होती है। इन रिकॉर्डर्स में स्मार्टफोन या कंप्यूटर से लेकर कीमती रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा पॉडकास्ट नशर करने के लिए किसी जगह की भी ज़रूरत होती है और इन चीज़ों के अलावा आपके लिए ज़रूरी है कि कोई बात भी करें। जिन लोगों को पेशा वाराना रिकॉर्डिंग के आलात तक रसाई हासिल नहीं होती, वो लाइब्रेरीज या यूनिवर्सिटीज में दस्तयाब आलात इस्तेमाल करके एक पॉडकास्ट बना सकते हैं। मोहम्मद इशफाक, प्रोग्राम एंकर और पॉडकास्टर का कहना है कि पॉडकास्टिंग के लिए मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टार्ट लिया तो मेरे पास ना ही कोई इक्विपमेंट्स थे, ना ही कोई हैवी स्टूडियो था जहाँ पर बैठ के मैं स्टार्ट करता। एक सिंपल सा मेरे पास मोबाइल होता था, वहाँ मोबाइल से मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके और उसको अपलोड कर दिया करता था। टिल 2021 की बात करें तो माशाल्लाह से अब मेरे एक पॉडकास्ट के ऊपर मोर देन 400K जो है वो लिस्टरशिप आ जाती है, तो एक बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो मुझे मिला। पॉडकास्ट आने वाले वक्तों में अहम किरदार अदा कर सकती है और एक ऐसे प्लेटफॉर्मर के तौर पर उभर सकती है जो कि अवामी मीडिया कहला सके। पॉडकास्ट आजादाना फिल्म या यूट्यूब पर मौजूद मवाद की तरह नहीं है।
پوڈ کاسٹنگ کی دنیا بہت چھوٹی ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو فیلڈ جیسے کچھ عوامل ابھر رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان کی بات کریں تو پوڈ کاسٹنگ یہاں بھی ایک منفرد پلیٹ فارم کے طور پر ابھر رہی ہے، جن میں تھاٹس بیہائنڈ تھنگس بائی مزمل حسن زیدی، جنید اکرم پوڈ کاسٹ، آنےسٹار پوڈ کاسٹ، مورو پوڈ کاسٹ جیسے نام شامل ہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم بیک ٹو انذر ایپیسوڈ تھاٹ بیہائنڈ تھنگس۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی خاص مہمان۔ How we got it, bhaiya? Welcome to another episode of Ask Anji Swag. This must Hey guys, be what's up? Welcome back to another 45. episode of The Honest Hour with Shafi Jaffrey. اس کے علاوہ یہ پوڈ کاسٹ گوگل پوڈ کاسٹ، ایپل پوڈ کاسٹ اور اسپوٹیفائی کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پر بھی موجود ہیں۔ اب یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ پوڈ کاسٹ تو خالص آڈیو پر مشتمل ایک پیشکش ہے، پھر یوٹیوب جیسے ویڈیو پلیٹ فارم کا یہاں کیا کام ہے؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ یہ ایک مارکیٹنگ اور اشتہاری پہلو ہے، جس کے تحت دیگر سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کا استعمال کر کے پوڈ کاسٹ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اگرچہ پاکستان میں فی الحال لوگوں کا پوڈ کاسٹ سننے کی جانب رجحان کم ہے، اس لیے پوڈ کاسٹر یوٹیوب اور فیس بک جیسے ویڈیو پلیٹ فارم کا استعمال کر کے اپنے مواد کا پرچار کرتے ہیں تاکہ ان کی پذیرائی ہو اور زیادہ سے زیادہ عوام ان کو سنیں۔ پوڈ کاسٹنگ کی اقسام کی بات کریں تو ان میں انٹرویو پوڈ کاسٹ، پینل پوڈ کاسٹ، غیر افسانوی کہانیاں، کنورسیشنل پوڈ کاسٹ، مونولوگ یا سولو پوڈ کاسٹ، افسانوی پوڈ کاسٹ، تھیٹر یا ڈرامہ وغیرہ شامل ہیں۔ پوڈ کاسٹنگ کی ہر قسم ایک جاؤ اہمیت کی حامل ہے جو اپنا الگ انداز بیان اور ساخت رکھتی ہے۔ پاکستان میں عموماً سماجی مسائل، دنیاوی اور سیاسی سمیت معاشی علوم پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ محمد اشفاق کا کہنا ہے کہ کنورسیشنل اور سٹوری ٹیلنگ پوڈ کاسٹنگ کا رجحان پاکستان میں زیادہ ہے۔ پاکستان کے اندر جو زیادہ پوڈ کاسٹنگ ہو رہی ہے وہ کنورسیشنل ہو رہی ہے پوڈ کاسٹنگ، میں خود بھی وہ کرتا ہوں۔ دوسرا جو ہے وہ سٹوری ٹیلنگ جو ہے وہ بہت زیادہ مارکیٹ کے اندر ان ہے اور لوگ بڑا پسند کرتے ہیں۔ میرا سٹارٹ اپ بھی سٹوری ٹیلنگ سے تھا، لیکن اس کے بعد میں نے کنورسیشنل بھی اس کے اندر ایڈ اپ کیا، لوگوں کے انٹرویوز ایڈ کرنا شروع کر دیے۔ پوڈ کاسٹنگ کا موازنہ اگر ریڈیو سے کیا جائے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پوڈ کاسٹ نسبتاً آسان پلیٹ فارم ہے، کیونکہ ریڈیو کی طرح یہ وقت کی پابندی نہیں مانگتی اور علاوہ ازیں یہ ہمارے پاس ہر وقت موجود رہ سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پوڈ کاسٹنگ کے استعمال کی، تو اس کا سب سے بڑا استعمال تعلیم کے شعبے میں کیا جا سکتا ہے، اور اب جب کہ پوری دنیا وبا کے ایک مرحلے سے گزری ہے جہاں سب تھم کر رہ گیا، اس کے بعد پوڈ کاسٹنگ کی اہمیت اور استعمال میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پوڈ کاسٹنگ کا استعمال اساتذہ یا ٹرینر کی جانب سے تدریسی معلومات پہنچانے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ پوڈ کاسٹ سے سیکھنے کے بعد اس کو ثبوت کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم مضمون لکھنے کے بعد خلاصے کے طور پر ایک مختصر پوڈ کاسٹ تیار کر سکتا ہے اور اسے بطور ثبوت پیش کر سکتا ہے کہ اس نے کچھ سیکھا ہے۔ طلبہ اپنے سیکھے ہوئے تجربات کو ایک دوسرے کے ساتھ اور دوسرے اسکولوں کے طلبہ کے ساتھ بھی شیئر کرنے کے لیے اپنا پوڈ کاسٹ تشکیل دے سکتے ہیں، جس سے ایک صحت مند تعلیمی ماحول تشکیل پائے گا۔ اب چونکہ لائبریری جانے کا رواج بھی ختم ہو رہا ہے، لیکن گھروں میں جو لائبریریز ہیں اس میں بھی ڈھونڈنا تو پڑتا ہے کتابوں کو، تو اسی لیے اب لوگ زیادہ تر ای ورژن کو، الیکٹرانک ورژن کو پریفر کر رہے ہیں۔ تو اس کی امپورٹنس تو ہے، بہت ہے، اور آنے والے وقت کی اگر بات کریں تو آنے والے وقتوں میں کیا حصہ بننا ہے اس میں، یہ بن چکی ہے حصہ۔ اساتذہ اپنے روزمرہ کے اسباق کو طلباء کے لیے MP3 پلیئرز پر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ریکارڈ اور شائع کر سکتے ہیں۔ یہاں پہلے سے ڈیزائن شدہ ویب سائٹس بھی ہیں جہاں مقامی بولنے والے کہانیاں شائع کرتے ہیں اور زبان کے سیکھنے والے کسی کمنٹ فنکشن کے ذریعے جواب دے سکتے ہیں۔ اس میں پوڈ کاسٹ کے استعمال کو بلاگرز کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں فیڈ بیک کا آپشن موجود ہے جیسا کہ کسی لائیو ریڈیو پروگرام میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مذہبی، اخلاقیاتی، مارکیٹنگ، میڈیا، ہیلتھ اور انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہر شعبے میں کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ ہوتا ہے۔ تعلیمی شعبے میں ٹیچرز ہیں، مارکیٹنگ میں مارکیٹرز ہیں، میڈیا میں اینکرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، ہیلتھ میں ڈاکٹرز ہیں، انٹرٹینمنٹس میں ہمارے پاس ہمارے انڈسٹری سے ریلیٹڈ لوگ ہیں۔ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی فیلڈ کے اندر رہ کر وہ اپنی فیلڈ کو جو اچھے طریقے سے ڈسپلے کر سکتا ہے نیشنل انٹرنیشنل لیول پر، اور لوگ جو ہے اس سے
فائدہ بھی لے سکتے ہیں. میڈیا کی بات کریں تو اخباری ادارے اسے اپنے حیات نو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. نیو یارک ٹائم جیسا اخبار اپنے اخبار کو دیے گئے انٹرویوز کی پوڈ کاسٹنگ اپنے قارئین کے لیے پیش کرتا ہے، جس سے وہ لوگوں کو اپنے اخبار اور تخلیقی مواد کی جانب متوجہ رکھتا ہے. اعجاز خان ساہو جو ملٹی میڈیا کے صحافی بھی ہیں، انہوں نے پنجاب میں پوڈ کاسٹ کے ساتھ تجربہ کیا ہے. ان کے مطابق یہ استعمال کرنا آسان ہے کیونکہ یوٹیوب پوسٹ کے لیے آپ کو تیار ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اچھے پس منظر کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، لیکن پوڈ کاسٹ میں آپ کو وائرل ہونے کے لیے ایک اچھا اور دلکش موضوع چاہیے. پوڈ کاسٹ سامعین کو اپنے شہر میں جکڑے رکھنے کا اہل ہے جو روایتی میڈیا نہیں کر سکتا. سننے والوں کے کانوں میں بات کرنے سے براہ راست رابطہ قائم کرنے میں مدد ملتی ہے. ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ یہ آسان اور عالمی سطح پر سراہا جانے والا میڈیم پاکستان میں مقبول کیوں نہیں ہے؟ پاکستان میں کام کرنے والے پوڈ کاسٹ یا تو تجربے سے گزر رہے ہیں یا ان کا مواد بہت بنیادی شکل کا ہے. اس کے علاوہ ان کی رسائی محدود ہے. پاکستان میں پوڈ کاسٹ کی زیادہ تر مثالیں پٹاری جیسی میوزک انڈسٹری کی ہیں جو ممکنہ طور پر صرف موسیقی کے مقاصد کے لیے ریڈیو یا آڈیو مواد کے عام استعمال کی وجہ سے ہیں. کچھ دوسرے چینل پاکستان میں چل رہے ہیں لیکن انہیں دوسرے ملکوں سے نشر کیا جا رہا ہے. پاکستانی پوڈ کاسٹر محمد اشفاق کا کہنا ہے کہ پاکستان میں پوڈ کاسٹنگ کے رجحان کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر اس چیز کا رجحان نہیں ہے، لیکن آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہے. لوگ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو سنتے ہیں، ڈفرینٹ برانڈز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں. تو پاکستان میں یہ ہے کہ پوڈ کاسٹنگ کے رجحان کو جو ہے نا اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پوڈ کاسٹنگ ایکچولی ہے کیا. ایک ایسا پوڈ کاسٹ جو کافی حد تک مقبول معلوم ہوتا ہے وہ ہے ہاؤ ٹو پاکستان، جو تجربہ کار صحافیوں مشرف زیدی اور فصیح ذکا کے زیر انتظام ہے. پوڈ کاسٹ میں پاکستانی امور کے بارے میں گہری اور معلوماتی گفتگو پر توجہ دی گئی ہے. All right, we're back once again with How to Pakistan. I have with me Musharraf Zaidi and of course this is Adil. پاکستان میں ریڈیو کو بھی خود کو جدید بنانے کی ضرورت ہے. ریڈیو انڈسٹری کو ڈیجیٹل میڈیا کے رجحانات کو اس طرح اپنانے کی ضرورت ہے جیسے ٹی وی یا پرنٹ نے گزشتہ برسوں میں اپنائے ہیں. ریڈیو کے صحافیوں کو پوڈ کاسٹنگ کے فروغ پر کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ آواز کی زبان جانتے ہیں. انہیں ترمیم، آڈیو ایڈٹ اور آواز کے اثرات یعنی ساؤنڈ افیکٹس معلوم ہیں. پوڈ کاسٹنگ کے لیے پورے چینل یا پروڈکشن سیٹ اپ کی ضرورت نہیں ہوتی اور پورے شوز کرنے کے لیے لائسنس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. آپ کو صرف اسمارٹ فون، بہتر مائک اور ایپس کی کچھ بنیادی تربیت کی ضرورت ہے. خوش قسمتی سے پاکستان میں کچھ کاروباری اداروں نے اس میڈیم میں دلچسپی لینا شروع کر دی ہے. آئیے جانتے ہیں کہ عام عوام کو پوڈ کاسٹ کے بارے میں کتنی معلومات ہیں اور ان کی پوڈ کاسٹ کے بارے میں کیا رائے ہے. میں نے جب سے پوڈ کاسٹنگ کو سننا شروع کیا یا مجھے اس کے متعلق پتہ چلا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کے ذریعے انفارمیشن کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا انتہائی آسان کام ہے. ایز اے میڈیا اسٹوڈنٹ مجھے اس کا سب سے بڑا جو پلس پوائنٹ یہ لگتا ہے کہ اس کو ہم اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ہم سیو کر سکتے ہیں اور کسی بھی ٹائم سن سکتے ہیں. یہ کسی ایک تھیم پہ، کسی ایک موضوع پہ ایک ہوسٹ یا دو لوگ کسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں. لوگ موسٹلی اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر سنتے ہیں. کتابیں بھی لوگ اس طرح سنتے ہیں. اس کے علاوہ باقی جو ڈسکشن بیسڈ ہوتا ہے، یعنی بیسیکلی یہ سیریس کانٹینٹ ہوتا ہے. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایک ایسا میڈیم جو مغرب کے ترقی یافتہ ممالک میں پروان چڑھ رہا ہے، اس کی مستقبل میں اہمیت واقعی ناقابل فہم ہے. میڈیا ادارے خصوصاً ریڈیو بشمول تعلیمی ادارے اس میڈیم کا نتیجہ خیز استعمال کر سکتے ہیں اور مستقبل میں اس کے ثمرات سے بے شمار فوائد حاصل کر سکتے ہیں. سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے ریڈیو فیچر جس کا عنوان تھا عصر جدید میں پوڈ کاسٹنگ کی اہمیت. تحریر و تحقیق ولی شاہ علی، آواز محمد عبدالحسیب، شعبہ ابلاغیات لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی.